रसूल करीम। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने अपनी गुफ्तगू में अर्ज़ किया था कि कराची में MKM की शिकस्त फाश के बाद तीनों ग्रुपों को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। पहले भी ग्रुप बनाया गया था, इनको निकाला गया था किसी गमले से, और मार्शल्ला का गमला था जिससे ये निकले थे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता आपस में लड़ पड़े, और वैसे भी इनको 30-35 साल हो गए हैं अवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए, कौमियत के नाम पे धोखा देते हुए। कायद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त कहा था ये मुल्क दुश्मन है जो हजूर की उम्मत को टुकड़ों में तकसीम करता है, कौमियतों में, लिसानियत में, की असबियत में तकसीम करता है। वो लार्नस ऑफ अरेबिया, वो हजूर की उम्मत का वफ़ादार नहीं है। बहुत खुल के दो टोक मौक़िफ़ दिया, लेकिन लाने वाले जो हैंडलर्स थे वो हर सूरत चाहते थे कि इनको लाएं। अब वो अपनी करतूतों की वजह से पिट गए। कई साल हो गए उनको, आवाम को कुछ नहीं दे सके। कराची का बहुत बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी मैसर नहीं है, ट्रांसपोर्ट का मसला है। गंदा शहर, दुनिया का गंदा तरीन शहर बना कर रख दिया। ख़ुद वो गवर्नरियाँ और वजारतें और मशारतें आए दिन को न को नई डिमांड करते। इमरान खान के साथ थे तो वहाँ भी डिमांड उनकी रोज़ नहीं होती थी। यहाँ भी अब वो आए इसलिए हैं कि कुछ 2 वजारतें और ज़्यादा मिल जाएं। अब गुज़श्ता इलेक्शन में वो बहुत बुरी तरह हारे, और जो उनके हैंडलर हैं उनको मुसीबत पड़ गई कि ये अगर इसी तरह हार गया तो यहाँ कोई और ना जीत जाए। तो उनको इकट्ठा किया जा रहा है, तीनों चारों ग्रुपों को। रातों रात आप और हम देख रहे हैं किस तरह मुलाकातें तेज़ हो गई हैं। इस पर्दा गैब में को पीछे हाथ, छुपा हुआ हाथ है जो इनको पकड़ के इकट्ठा कर रहा है, मिला रहा है, और आने वाले वक्त की मनसूबा बंदी कर रहा है। मनसूबा बंदी क्या है? मनसूबा बंदी ये है कि किसी न किसी तरह जो इस मुल्क की गालिब अक्सरियत है अहले सुन्नत व जमात, जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं, जिनके आबाओ अजदाद कौमियतों से बालातर हो के, ना उन्होंने पंजाबी, ना सिंधी, ना बलोची, ना पठान, ना मुहाजिर, कोई कौमियत नहीं देखी। उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को वोट दिया और पाकिस्तान बना दिया। अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों ने इसे टुकड़ों में तकसीम किया। ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये मुहाजिर है, इस नाम पे सियासत कर रहे हैं, और फिर दोबारा लोगों को इसी नाम पे बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। बहरहाल इसको तो एक तरफ रहने देते हैं, लेकिन आज जो सवाल पैदा हुआ है वो सवाल ये है कि क्या मुल्क बनाने वाले अहले सुन्नत व जमात भी इकट्ठे हो सकते हैं किसी तरह? जब गैर इकट्ठे हो रहे हैं, मुल्क दुश्मन इकट्ठे हो रहे हैं, राह के एजेंट इकट्ठे हो रहे हैं, तो पाकिस्तान बनाने वाले जो हैं उनकी अना, उनकी ज़िद और उनकी अपनी बड़ी बड़ी जुब्बा और दस्तारें जो हैं, क्या वो भी अहले सुन्नत के किसी तरह काम आ सकती? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हुस्न इत्तेफाक ये है कि हज़रत क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब और हज़रत क़िबला हाफ़िज़ मौलाना नसीर अहमद नूरानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और इनसे भी इसी मसले पे गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती साहब कुछ हमें इरशाद फरमाएंगे, कुछ ख़बरें इनके पास हैं इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए क्या हो रहा है, और कुछ तजावीज़ हैं कि हमें करना क्या चाहिए कि हम भी इलेक्शन से पहले पहले एक प्लेटफार्म पे आ जाएं, ताकि हमारी नुमाइंदगी तो हो ना इदारों में। हम बाहर बैठे हुए हैं, जलसे जुलूस करके खुश हुए रहते हैं, और असल जहाँ जो मुल्क की बागडोर संभालने वाले हैं वो कब्ज़ा करके किसी न किसी तरह साजिशों के ज़रिए कब्ज़ा करके असम्बलियों पे आ जाते हैं और फिर इक़्तिदार पे काबिज़ हो जाते हैं। हम बाहर बैठे मुतालबे करते रहते हैं। तो मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। कल को सुना मुलाकात भी हुई है कोई अहले सुन्नत के दो जमातों की, और कुछ मामलात ज़ेर बास आए हैं। फिर आप साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। हज़रत क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद ज़फ़ार बहादुर साहब ने बड़ा ख़ूबसूरत तज्ज़िया फ़रमाया कि पहले भी MKM को बनाया ही हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाह मरकज़हू की जो
کوشش و کاوش تھی، جمعیت علماء پاکستان کی اٹھان تھی، اس کو روکنے کے لیے MQM کو کھڑا کیا گیا اور اس کو بیساکھیاں دے کے، اور پھر MQM نے اپنے دور میں جب ان کا اختلاف ہوا تو مصطفیٰ کمال صاحب نے، فاروق ستار صاحب نے، خالد مقبول صدیقی صاحب نے، اور متحدہ قومی موومنٹ جو بنی تھی آفاق صاحب کی، ایک دوسرے پر کتنے قتل و غارت کے، کرپشن کے، لوٹ مار کے ایک دوسرے پر الزام بھی لگائے، کاغذ بھی لہرائے، ثبوت بھی دیے، اور پھر آج کل کمران ٹیسوری صاحب کی کوشش سے دوبارہ سارے گروپ جو ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، بہت بڑا ٹیکس دیتا ہے، لیکن قبلہ کاری صاحب نے جیسا فرمایا گندہ ترین شہر بنا کے رکھ دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم، امریکی محکمہ خارجہ کے افسران، یہ تو اب آن دا ریکارڈ ان کے ٹاک شوز چل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دو ہی صورتیں پاکستان کو توڑنے کی، ایک تو یہ کہ امریکہ پاکستان پر حملہ کرے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، اس لیے حملہ تو ہم کرنے سے قاصر ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور اس کی طرف اب PDM جو ہے وہ ملک کو لے کے جا رہی ہے۔ روزانہ بلوں میں اضافہ، پیٹرول پوری دنیا میں سستا ہو رہا ہے، پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے، حکومتی کارکردگی صفر، اور اپوزیشن کو دبانا، الیکشن ملتوی کروانا، یہ سب اسی ایجنڈے کا حصہ ہیں، اور اس طرف ملک جو ہے وہ اس بحران کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جیسے قبلہ کاری صاحب نے فرمایا، کیا اہل سنت کے جو ارباب اختیار ہیں، کبھی انہوں نے بھی سوچا کہ پچھلے 3 4 5 سالوں میں باقاعدہ اہل سنت میں ایک تفصیلی گروپ کھڑا کر کے مختلف خانقاہوں کو، مختلف مدارس کو، اور اہل سنت کے اندر تقسیم کی اتنی بڑی ایک لہر اور دراڑ پیدا کر دی گئی کہ جس کا پاٹنا اب انتہائی مشکل ہے۔ لیکن جن لوگوں کے نظریات ایک جیسے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں جو عقائد اہل سنت پر قائم ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر وہ مطمئن ہے، کیا وہ مل کر اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں؟ کوئی مستقبل میں اہل سنت کی بقا کی پالیسی بنا سکتے ہیں؟ کچھ معاملات آپس میں مل بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں؟ ایک تو جیسا قبلہ کاری صاحب نے تھوڑا سا اشارہ فرمایا، ابھی کل پرسوں جمعیت علماء پاکستان کے صدر حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب اور تحریک لبیک پاکستان کے امیر حضرت صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دونوں بزرگوں کی ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ جامع مسجد رحمت للعالمین میں تشریف لے گئے۔ یقیناً یہ ملاقات بہت خوش آئند ہے، اور یہ حضرت قبلہ قاری محمد زوار بہادر صاحب کی کوششوں کا ثمر ہے۔ قاری صاحب پچھلے 4 سال سے اتحاد اہل سنت کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی کی جائے، کچھ نہ کچھ معاملات بہتر کیے جائیں۔ اس کا یہ ثمر ہے کہ یہ ملاقات بھی ہوئی۔ اس سے پہلے بھی حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب یہاں گلبرگ بھی تشریف لائے، اور بھی معاملات جو ہیں وہ بہتر انداز کی طرف، بہتر حل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ الیکشن تک بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہوں گے۔ کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جو اکابرین اہل سنت ہیں، جہاں وہ کھڑے ہوں، دوسری جماعتیں اپنا وہاں امیدوار کھڑا نہ کریں۔ الیکشن سے بھی زیادہ اہم اہل سنت و جماعت کو اس وقت اپنی بقا اور ملک کو بحران سے نکالنا، ملک کی معیشت کو کسی صحیح سمت کی طرف لے جانا، گامزن کرنا، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کی طرف اتحاد اہل سنت کے بعد ہی کوشش و کاوش جو ہے وہ ثمر آور ہو سکتی ہے، کیونکہ قوم نے ہمیشہ علماء اہل سنت کی آواز پر لبیک کہا، علماء اہل سنت کی بات کو سنا، انہوں نے جو راستہ دیا قوم اس راستے پر چلی۔ اہل سنت و جماعت سواد اعظم کا یہ ملک ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے دنوں میں اہل سنت کی قیادت جو ہے وہ معاملات کو بہتری کی طرف لے جائے گی۔ حضرت علامہ حافظ نصیر احمد نورانی صاحب گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ہر دور میں قیام پاکستان سے لے کر آج تک اہل سنت کو اتحاد کی ضرورت تھی، لیکن اتحاد کی کوئی شکل بن نہ سکی۔ جو بزرگ دنیا سے چلے گئے، جمعیت علماء پاکستان کا جنہوں نے کام کیا، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی سے لے کر مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی تک،
امام شاہ منورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کا نام اور قد کاٹ اتنا بڑا تھا، اگر کوئی گروپ، کوئی خانقاہ، کوئی مدرسہ علیحدہ بھی تھا، جماعت کے ساتھ نہیں تھا، تو پھر بھی اہل سنت کا ایک بھرم تھا۔ ان کی بابرکت قیادت اٹھ جانے کے بعد اب ضرورت تھی کہ تمام اہل سنت کے گروپ، خانقاہیں، بالخصوص وہ لوگ جو سیاست میں باقاعدہ حصہ لے رہے ہیں، وہ آگے بڑھتے، اہل سنت کو متحد کرتے۔ لیکن 2 الیکشنوں میں ایسا نہیں کیا گیا۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے بزرگ خانقاہوں کے سجادہ نشین خان صاحب کے، عمران خان صاحب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سیٹوں کے لیے، یا نواز شریف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا ان کی دم پکڑے ہوئے ایک ایک سیٹ کی بھیک مانگتے ہیں، وہ اہل سنت کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اس وقت انتہائی ذمہ داری ہے حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کی کہ وہ آگے بڑھیں۔ جس طرح ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحبزادہ رضوی صاحب کے فرزند سعد حسین رضوی سے ملے ہیں، حضرت غزالی زمان کے بیٹے بھی آگے بڑھیں، حضرت محدث اعظم کی اولاد بھی آگے بڑھے۔ اس کے علاوہ جو خانقاہیں سیاست میں باقاعدہ دوسری جماعتوں کی طرف سے حصہ لے رہی ہیں، وہ اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کریں۔ ابھی قاری صاحب قبلہ نے فرمایا جب لسانی جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں تو پھر قیام پاکستان کے بانیان کی اولادیں اکٹھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ان کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اہل سنت کو متحد کریں، اور پھر وہ نعرہ لگائیں پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ جب MQM بنی کراچی میں، ساتھ ہی پنجاب میں بھی یہ نعرہ سننے میں آیا، ادھر MQM نے کہا کہ مہاجر جیے مہاجر، ادھر میاں صاحبان نے ضیاء الحق کی چھتری کے نیچے کہا جیے پنجاب، پنجاب دا پتر، پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ یہ نعرے بھی اس بدقسمت قوم نے سنے۔ ہم ان سیاستدانوں سے ہمیں کوئی امید نہیں، ہمیں پھر بھی امید اہل سنت سے ہے۔ ہمارے بزرگوں، خانقاہوں کے سجادہ نشینوں، اہل سنت کی قیادت کے دعوے داروں، یا اہل سنت کی سیاسی جماعتوں کے لیڈران، آپ سے گزارش ہے، ایک کارکن، ایک درد دل رکھنے والا سنی آپ سے توقع کرتا ہے اپنی انا کے بت توڑیں، آگے بڑھیں، اہل سنت کو متحد کریں، اور نظام مصطفیٰ کا نعرہ پھر لگا کے اہل سنت کو میدان میں اتاریں۔ یقیناً اہل سنت آپ کے ساتھ ہوں گے، اور وہ وقت آنے والا ہے جب اس ملک میں یہی نعرہ لگے گا، سارے دکھوں کی دوا ہے نظام قبلہ مفتی صاحب نے اور حضرت مولانا حافظ نصیر احمد نورانی صاحب نے اپنی اپنی تجاویز اور خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ آپ سب حضرات جو سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، ان کو تو خیر بہت پتہ ہے کہ 70 میں جمعیت علماء پاکستان کے 6 گروپ تھے، ان کو اکٹھا کیا گیا، اور اس اکٹھا کرنے کا جو پھر نتیجہ نکلا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اس وقت 70 کے انتخابات میں جب بھٹو آندھی اور طوفان کی طرح آیا، دوسرے نمبر پہ جمعیت علماء پاکستان کے ووٹ تھے، اور جمعیت علماء پاکستان 7-8 قومی اسمبلی کی سیٹیں لے کے اسمبلی میں پہنچی، اور آج تک ہم ان کارناموں پہ فخر کرتے ہیں۔ اس وقت بھی فقیر کی نظر میں کم از کم 20-25 سیٹیں ایسی ہیں جن میں صرف اہل سنت اکٹھے ہو جائیں اور مل کے الیکشن لڑیں، کسی دوسری پارٹی کی مدد کی، تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 20-25 سیٹوں میں سے 15-16 سیٹیں یہ خود اکیلے اپنے بل بوتے پہ نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے ہی رہے، اپنی اپنی لڑائی آپس میں لڑتے رہے، بجائے اس کے کہ ملک دشمنوں کے خلاف لڑیں، بجائے اس کے کہ نظریہ پاکستان کے دشمنوں کے خلاف لڑیں، آپس میں لڑتے رہے، تو پھر جہاں ہیں اس سے بھی نیچے جائیں گے۔ اس لیے آج کے ہماری گفتگو کی گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا ہر شخص جس کے دل میں درد ہے کچھ نہ کچھ کہ اس ملک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ آنا چاہیے، نظام مصطفیٰ نافذ ہونا چاہیے، وہ اپنی اپنی انا کے بت توڑ کے ایک ایک قدم آگے بڑھیں گے
تو آنے والے الیکشن میں نتائج انشاءاللہ ایسے ہوں گے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے نہ ہم ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، دونوں یعنی حکومتی گروپ بھی اور اپوزیشن گروپ بھی، ہم کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، اور ہم اگر اکٹھے ہو کے میدان میں نکل آئے تو پھر انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو ہم نظر آئیں گے۔ اور 1-2 سالوں میں آپ تجربہ کر کے دیکھیں، قوم اس وقت اگر کسی کے پیچھے ہے تو اس لیے ہے کہ ان 2 چور گروپوں سے قوم بالکل تنگ تھی، اب کوئی تھرڈ آپشن تھا نہیں، خان صاحب کی صورت میں تھرڈ آپشن مل گیا ان کو، تو یہ آپ میدان میں نکل کے کیوں نہیں یہ ضرورت پوری کر سکتے؟ تو اس پہ ذرا ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں، ان تجاویز پہ، گزارشات پہ، اور اپنے لیے نہیں، اللہ رسول کے لیے، عوام اہل سنت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں آپس میں۔ جس طرح حضرت مفتی صاحب نے فرمایا 4-5 جو گروپ جن میں کوئی اختلاف نہیں، وہ تو اکٹھے ہو جائیں نا، اب وہ اکٹھے ہو جائیں تو آپ ان کا رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ۔